खर्चे देते हैं, कुछ खाने के लिए भी देते हैं। अभी भी मैं बिरयानी खाई है। 30,000 से भी कम लोग जो वो खुद बता रहे हैं इस जलसे में लाने में कामयाब नहीं हुए और वो मुजाहरा हुआ लंदन के बाहर। मियाँ साहब ने जिस तरीके के साथ बदनाम करने की कोशिश की है फ़ौज पाकिस्तान को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदारों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज देख रहे हैं आप प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद। हमेशा की तरह प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के माहिर तजिया निगार और सहाफ़ी एहसान नाज साहब। लंदन से मेरे साथ मौजूद होंगे हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इंजीनियर असद अली साहब। आप भी एक माहिर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। दोनों साहब का बहुत शुक्रिया। असद अली इंजीनियर साहब, एहसान नाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पीडीएम के लाहौर के जलसे पर, और ये भी बात करेंगे कि पीडीएम का जलसा क्यों नाकाम हुआ, आवाम क्यों नाराज़ नज़र आई, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि पीडीएम के जलसे में एक लीडर महमूद अचकज़ई ने लाहौरियों को गद्दार क्यों कहा, लाहौरियों को अंग्रेज़ का वफादार और पिट्ठू क्यों कहा, गाली क्यों दी। अवाम आने वाले दिनों में इससे किस कदर नाराज़ होंगे, इस बात पर भी हम आज शरीके गुफ्तगू से राय लेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि आखिर आज मीनार पाकिस्तान का वो मैदान जो इमरान खान एक लम्हे में भर दिया करते थे, आज वो क्यों ना भरा जा सका, और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ का बयानिया अलग अलग क्यों नज़र आ रहा है, और शहबाज शरीफ के हामियों ने जलसे में क्यों नहीं शिरकत की। बिलावल भुट्टो कल शहबाज शरीफ के साथ जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं, वहाँ क्या फैसले होंगे, इस पर भी बात होगी। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए अपनी महाराना राय देने के लिए। एहसान नाज साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लाहौर के रहने वाले, लाहौर के पुराने सहाफ़ी, और आज जितनी जमातें पीडीएम के जलसे में मीनार पाकिस्तान में मौजूद थी, इन तमाम के रहनुमाओं से ज़ाती तल्लुकात, ज़ाती राब्ते वाले सीनियर तरीन जर्नलिस्ट एहसान नाज साहब को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। एहसान नाज साहब, आज आपको अपने प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज आपका लाहौर सजा हुआ था, लाहौर में एक जलसा हुआ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का, 11 जमातें, और कहने को ये कहा जा रहा है कि 20,000 से भी कम लोग जो वो खुद बता रहे हैं, जो एजेंसियां और जो अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं या टेलीविजन चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, वो 11,000 से 12,000 की तादाद। तो ये लाहौर इतना बड़ा शहर, इतने ज़्यादा पॉपुलर लोग, और 15 या मेरे ख्याल 13 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग नून की लाहौर से एमएनए की, और उसके बाद तकरीबन जो है 22-20 के करीब जो है वो एमपीए की। तो उसके अलावा जो लाहौर के नवाही इलाका जाते हैं, शेखुपुरा या आप उसको गुजरांवाला, वो भी लाहौरी का हिस्सा बन चुके हैं। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग की अक्सरियत, शेखुपुरा से रोज़ाना जावेद लतीफ़ साहब टेलीविजन पर आकर भड़के लगाते हैं। तो आज हुआ क्या एहसान नाज साहब, लाहौरिये इतना नाराज क्यों थे? और ये भी सुना कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आज हम अपने प्रोग्राम में वीडियोस भी दिखाएंगे कि जिन्होंने ये भी शिकवा किया कि उनको लाया गया, खाना भी नहीं दिया गया, पैसे भी नहीं दिए गए, लाहौर से बाहर से वो आए और अब शायद वो पैदल वापस जाएंगे। तो ये आर या पार वाला जो मामला है, क्या ये जो फार्मूला है लाहौरियों ने मुस्तरद कर दिया, और आज जो आर पार होना था वो शायद दरियाए रावी के पार पहुंच गया सब कुछ। तो क्या ये, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से ही आपका ताल्लुक है, लाहौर में मौजूद है, तो क्या आप देखते हैं ये सारे मामले को, किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मिनश्शैतानिर रजीम। जनाब इमदाद हुसैन शहजाद साहब, आप लंदन में बैठे हमसे सवाल और जवाब कर रहे हैं। लाहौर को आप भी जानते हैं, आप भी लाहौर के बदैशी हैं, लाहौर में आपने सारा वक्त गुजारा है। मैंने और आपने मिलकर यहाँ जर्नलिज्म किया है और मीनार पाकिस्तान को पहले भी देखते रहे हैं, आज भी देखा है और आइंदा भी देखेंगे। मैं थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री मीनार पाकिस्तान की आपको बताना चाहता हूँ। ये 1940 में सीनियर जर्नलिस्ट जो लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर असद अली साहब, हम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के माहिर रिपोर्टर समझे जाते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको खुश आमदेद कह लूँ। असद अली साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदेद। आपसे भी आज बात होगी पीडीएम के जलसे पे भी, और लंदन में भी जो मुजाहरा हुआ मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर, उस पर भी हमारे साथ इमदाद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
تو ساننا صاحب آپ اپنی بات پلیز جاری رکھیے. میں اسد علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو سر. انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو میں بات کر رہا تھا کہ میں کچھ تھوڑی سی تاریخ بتانی چاہتا ہوں مینار پاکستان کی، یادگار پاکستان کی، منٹو پارک کی، جس کا میاں نواز شریف نے بھی اپنی تقریر میں آج ذکر کیا منٹو پارک کا. لیکن انہوں نے جس حوالے سے کیا وہ تو حوالہ ہی نہیں بنتا. تو میں نے یہ کئی دفعہ مینار پاکستان کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کئی دفعہ جن لوگوں نے دعوے کیے تھے ان کے دعوے جھوٹے نکلے ہیں اور وہ اس کو بھر نہیں سکے. تو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں جس سے جتنا پور جلسہ، جتنا پور کراؤڈ اس گراؤنڈ میں آج تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کیونکہ جب محترمہ بینظیر بھٹو ضیاء الحق کے جیتے ہوئے پاکستان واپس تشریف لائی تھی، اس وقت ہم نے اس کو بھرے ہوئے دیکھا تھا. اس کے بعد عمران خان نے جب یہاں جلسہ کیا تھا اس وقت ہم نے اس کو بھرے ہوئے دیکھا تھا. یا پھر چند دن پہلے عاشق رسول علامہ رضوی صاحب کا جو جنازہ تھا، وہ اتنا اوور کراؤڈ تھا کہ بادشاہی مسجد میں بھی لوگوں کو جا کے نماز جنازہ ادا کرنی پڑی، اور شیخوپور روڈ تک، شدرے تک لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے وہاں پر ہی نماز جنازہ ادا کی. تو اتنا یہ بہت بڑا ایک مثالی جنازے کا کراؤڈ تھا. تو آج جس طریقے سے پاکستان بھر سے، پشاور سے بھی لوگ آئے، کوئٹہ سے بھی آئے، کراچی سے بھی آئے، یعنی لوگوں نے بتایا، وہاں پہ ہمیں نہیں پتا، لوگوں نے وہاں مائک پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم سوات سے آئے ہیں، ہم دیر سے آئے ہیں، ہم چترال سے آئے ہیں، ہم خانیوال سے آئے ہیں، ہم پشاور سے آئے ہیں، ملتان سے آئے ہیں. اور متعدد لوگوں نے تو یہ بھی بتایا کہ ہم شیخو کبرا یا مرید کے نواز سے آئے ہیں اور ہمیں 1500 روپے دیہڑی پہ یہاں پہ لایا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا ہم 1500 روپے دیں گے، لیکن وہ لا کے یہاں چھوڑ گئے نعرے لگانے کے لیے. نہ بعد میں ہمیں کھانا پوچھا، نہ ہمیں گاڑی ملی، ہم اب پیدل واپس جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب لیکن وہ لا کے جی اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے یہ جو وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب، مشیر اطلاعات ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ، معاون خصوصی ہیں شہباز گل صاحب، اور اسی طرح چند اور وزراء اور مشیران یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فلاپ شو تھا. جبکہ مریم نواز شکریہ ادا کری ہے زندہ دلانے لاہور کا. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ان کو ایک چٹ آئی کہ آپ لاہوریے نہ کہو، آپ زندہ دلانے لاہور کہو، اور ان کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے آج ہماری لاج رکھ لی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں مرتے دم تک ان کا آج کا یہ احسان نہیں بھول سکتی. تو یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، یہ فیصلہ سکرین کر رہی ہے. اور جو لوگ اس جلسے میں آئے، کوئی ولولہ نہیں تھا، کوئی جوش نہیں تھا کسی قسم کا، کو ان کو ایسا جیسے ہوتا ہے نا بندہ ایک ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ وہ آگے کو اچھی بات کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، یا اس کی باڈی لینگویج ہوتی. میری درس میں امداد حسین شہزاد صاحب ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب یہ جو آپ نے کہا ابھی یہ کیا ہو گیا لاہور کو، اور لاہور کو بھائی کچھ نہیں ہوا. لاہوریوں نے نواز شریف کے بیانیے کو رد کر دیا ہے. آپ کے علم میں ہے 11 سیٹیں یہاں ایم این اے کی ہیں، 22 سیٹیں یہاں پہ ایم پی اے کی ہیں. یہ اتنا بڑا یہاں انہیں کو وکٹری دی لاہور نے، لیکن اس کے باوجود آج وہ اپنے ووٹروں کو، اپنے سپورٹروں کو لاہور اس جلسے میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے ٹائم دیا تھا 1 بجے کا، پھر دے دیا 3 بجے کا، لیکن یہ سارے 5 بجے کے بعد جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں کیونکہ کراؤڈ ہی نہیں تھا. اور ان کے آنے کے بعد کچھ ٹولیاں آئی ہیں جنہوں نے آگے جو سٹیج تھا اس کے سامنے آگے برجمان ہوئی ہیں، جبکہ جتنی کرسیاں تھیں وہ ان میں سے کافی کرسیاں خالی رہیں.
یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے 50,000 کرسیاں لگائی ہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ 15 سے 20,000 کرسیاں تھیں جن میں سے خالی کرسیاں رہی ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے، مینار پاکستان کی یہ گراؤنڈ ہے یہ 135 ایکڑ پر مشتمل ہے، 135 ایکڑ پر، اور انہوں نے جو جلسہ گاہ بنایا وہ 10 ایکڑ پہ بنایا۔ انہوں نے جو پنڈال بنایا، جو کرسیاں لگائی، جو سٹیج بنایا، وہ 10 ایکڑ پر محیط تھا، اور پھر انہوں نے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے جتنا ان کو حق ملنا چاہیے تھا وہ ملا، اور یہ فیصلہ عوام پہ ہے کہ عوام دیکھیں کہ یہ 15 سے 20,000 ہیں، 30,000 ہیں۔ ایجنسیوں نے تو بہت کم لکھے ہیں، لیکن میں مارجن دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ 20,000 ہوں گے، 25,000 ہوں گے، 30,000 ہوں گے۔ اور اسد انجینئر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نیوز کے بیورو چیف ہیں، لندن کے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور آپ کی گہری نظر ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات پر، ایک انتہائی دبنگ تجزیہ کرتے ہیں، دبنگ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اسد صاحب، آج آپ بتائیے کہ آج لندن میں بھی کچھ ہوا، اور وہ مظاہرہ ہوا لندن میں ان کے دفتر کے باہر۔ لندن سے ایک ماہر صحافی ہیں، آج کے واقعات کے چشمدید گواہ ہیں، بلکہ کئی واقعات کے چشمدید گواہ ہیں، ایک دبنگ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ عام طور پہ مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں ان سے ناراض رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اپنا فرض جو ہے بحسن خوبی سر انجام دیتے ہیں۔ اسد صاحب، یہ بتائیے کہ آج میاں نواز شریف کے صاحبزادے کے دفتر کے باہر کیا مظاہرہ ہوا، یا ان کے گھر کے باہر ہوا، یہ کیا تھا، اور دونوں طرف کیا گہما گہمی دیکھنے میں آئی؟ بالکل امداد صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ہی پاکستان پیٹرiotic فرنٹ کے جو چیئرمین ہیں طارق صاحب، انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اس کی وجہ بھی تھی جنہوں نے لاسٹ ٹائم تھا کہ جب بھی میاں نواز شریف جو سابقہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے 3 دفعہ کے، اور وہ جیلی جو میڈیکل رپورٹس بنا کے اور کنوکٹڈ پرسن تھے، یہاں پہ آئے، تو جب وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے اداروں کے اوپر یا پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو میں وہاں ان کے خلاف ان کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کروں گا، اور اپنی انہوں نے روایت قائم رکھی۔ آج بھی توقع کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف جو لاہور میں نون لیگ ہے، پی ڈی ایم ہے، وہ ایک بہت بڑا ایک سیاسی شو کرنے جا رہی ہے، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف پھر اداروں کے خلاف بات کریں گے، اور میں ان کا جواب دینے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گا، اور بتاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا پیسہ جو لوٹا، کیسے چوری کی، کیسے جیلی انہوں نے رپورٹس بنا کر اور ان اداروں کو دھوکہ دے کے یہاں پہ بیماری کے نام پر بیٹھ کر، اور وہ کس طرح وہ سیاست کر رہے ہیں، اور کس طریقے کے ساتھ وہ اپنی پارٹی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ اس سلسلے کو چلائے ہوئے۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک مظاہرہ تھا، بڑا اچھا شو یہاں پہ رہا، اس کے مقابلے میں نون لیگ کے بھی لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ مریم کے پاپا چور ہے، ٹماٹر کے پاپا چور ہے، ٹماٹر کے پاپا چور ہے، ٹماٹر کے پاپا چور ہے، ڈاکو کے پاپا چور ہے، ڈاکو
हाँ जी सर जी दौड़ गए ने तारक दौड़ गया ते बाकी 2-4 रह गए ने तारक होरी दौड़ गए ने ते बाकी 2-4 ही रह गए ने हो गए loser 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 बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। कितने लोग थे, कितने लोग थे सरदार और तुम 11 सरदार का नाम पट्टी में बना रहे हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चौधरी तारिक महमूद, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट यूके आपसे मुखातिब है। मैं आज जितने भी हमारे बहन भाई आज जो प्रोटेस्ट में आए थे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा प्रोटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब गया। जो हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर जो प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, इट वाज मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन। तो मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कुछ वीडियोज़ जो हैं वो मेरी नज़र में आई हैं, मुझे कुछ दोस्तों ने भेजी है। जो PMLN के जो क्राउड था, उन्होंने अपने क्राउड के पीछे छुप कर कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनमें उन्होंने मुझे गालियाँ वगैरह भी निकाली हैं। तो मैं उन गश्ती के बच्चों से ये कहूँगा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और हिम्मत थी तो तुम मेरे सामने आते और मुझे गाली निकालते ना, तो मैं तुम्हें बताता कि गाली क्या निकाले। और पीछे गाली निकाल के वीडियो बनाकर आप लोग जो है सोशल मीडिया पर डालकर अपनी बहादुरी जताते हैं कि जी हम बहुत बहादुर हैं। और एक और ख़ातून है जो हीरा मंडी की नायका हैं, उनको सिर्फ PMLN ने इसलिए हायर किया हुआ है कि वो लोगों की वीडियोस बनाती हैं, उनको गालें निकालती हैं और उसके बाद वो टिकटॉक पर वो उसको चढ़ाती हैं और वहाँ से फेम हासिल करने की कोशिश करती हैं। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछती हैं, मियां साहब मेरी जो वीडियो थी टिकटॉक पे वो फेमस हुई है जो मैं गालियाँ निकाल रही थी, और मियां साहब जो हैं वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं कि उसको बताने के लिए कि ये कोई अच्छी हरकत नहीं है, कि ये कोई ख़ानदानी हरकत नहीं है जो तुमने की है जिस पर तुम दाद मांग रही हो। इंशाल्लाह अगला प्रोटेस्ट जो हमारा होगा वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के बाहर होगा और हम अपनी जो प्रोटेस्ट हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे और हम किसी PMLN के बंदे से ना कभी डरें ना डरेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का हम लोग सामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और शदीद नारेबाजी वहां से भी की, लेकिन अक्सर तो ये था कि पैगाम देना कि जी हो क्या रहा है, किस तरीके के साथ एक जो मियां नवाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अदारों को धोखा दे के यहाँ पे, ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है, एक सिलसिला चलता रहेगा। मैं एक ज़ाती तौर पर वैसे ये कहना चाहूंगा, मैंने आज भी वहाँ पे कुछ लोगों से बात करते यही कहा था कि ये रवायत अच्छी नहीं है। हम दियारे गैर में बैठे हुए, हम अपने पाकिस्तान मुल्क है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह की रवायत मेरे ख्याल में आगे चलकर नुकसानदेह होगी। क्योंकि वहां पे भी काफी लोग थे जो पूछ रहे थे ये क्या हुआ, जब उनको बताया जा रहा था कि ये एक ऐसा पर्सन है जो 3 दफा का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और कन्विक्टेड होकर यहाँ पे आया हुआ, की मेडिकल की रिपोर्ट जाली है, तो एक बड़ा एक नेगेटिव गलत मैसेज जा रहा था और पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी कि क्या पाकिस्तान की अवाम ने एक ऐसे शख्स को मुंतखब 3 दफा किया है कि जो लोगों को, अदारों को और गवर्नमेंट को धोखा देकर, झूठ बोलकर, जाली रिपोर्ट्स बनाकर यहाँ पे बैठ गया और ये सिलसिला उसने शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पे रह रहा है।
یہ ایک ڈفرنٹ اسٹوری ہے. آتے ہیں ہم جی PDM کے جلسے کی جانب. یہ وہ جلسہ تھا جس کا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا سب سے پہلے کہ جی لاہور کا جو جلسہ ہوگا وہ گیم چینجر ہوگا, وہ فائنل ہوگا, جس میں ہم جو ایک چین چلائیں گے, جس کا آغاز پہلے تو کوئٹہ سے ہونا تھا, پھر گجرانوالہ سے کیا گیا, اور جب اس کے آغاز کے بعد ہماری جو ٹرین ہے PDM کی پہنچے گی لاہور میں, اور ہم اس ٹائم تک ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے, اور پوری تیاری کی گئی تھی اس کے لیے, پوری فورس لگائی گئی تھی, پیسہ انوالو کیا گیا تھا, اور ایک بہت بڑا شو کر کے پریشر ڈیولپ کرنا تھا گورنمنٹ کے اوپر اور ان اداروں کے اوپر کہ اب وہ اپنا کچھ نہ کچھ عملی طور پر قدم اٹھائیں اور اس گورنمنٹ کو چلتا کریں. لیکن سب نے دیکھا کہ یہ شو فلاپ گیا ان کا, عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہوا کیا, فیکٹ اینڈ فگر کیا تھے. جیسے میرے بھائی بھی احسان ناصر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جی لاہور ان کا گڑھ, 11 ان کے MLA, 22 MP, ہر ایک بندے نے 50 سے 1 لاکھ ووٹ لے کر وہ ونر ہوا. اس کا ووٹر کہاں گیا؟ شیخو پورہ, فیصلہ آباد جن کے گڑھ, گجرانوالہ ان کے گڑھ, سیالکوٹ گڑھ جہاں سے یہ جیتے ہوئے, ان کے کارکن کیوں نہیں نکلے؟ اٹس مینس کہ عوام نے جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دینے کا, اس کو ریجیکٹ کیا. اور اس کی سب سے مین وجہ یہی تھی کہ عوام ہماری افواج کے بارے میں, ہمارے پاکستان کے بارے میں جو الزامات یا اس کو بدنام کرنا یا ان کے بارے میں بات کرنا وہ قبول نہیں کرتی. یہ سب سے بڑی وجہ بنی آج کے جلسے کی ناکامی کی. میاں صاحب نے جس طریقے کے ساتھ نام لے کر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے افواج پاکستان کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو, پاکستان کے جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو حکومت ہے, اس چیز کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اس کی یہ تاریخ ہے, یہ آج کی نہیں, یہ تاریخ ہے ماضی کی, کہ ہماری پاکستانی عوام کبھی بھی فوج کے خلاف بیانیے کو قبول ہی نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے, اس طرح کے جلسے کامیاب ہوتے ہیں پیسے کے ساتھ. میاں محمد نواز شریف کے ساتھ سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں, کیونکہ میاں صاحب خود بھی بزنس مین ہے. بزنس مین کبھی بھی کنٹراورشل باتوں میں نہیں جاتا, وہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول بنے تاکہ جس میں مفاہمت ہو. میاں صاحب آگے ہیں ٹکراؤ کی جانب, جب ٹکراؤ کی جانب آگے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اب بزنس مین نے جب پیسہ لگانا ہے, اس نے اپنے ورکرز بھیجنا ہے, کچھ بھی بھیجنا ہے, تو آپ کی گیدرنگ ہوتی تھی. لاسٹ بھی ہم نے دیکھا کسی وجہ سے میاں صاحب کے جو جلسے ہوتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے, وہاں پہ لوگ آتے تھے, کچھ ان کا اپنا مشینری استعمال ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے پٹواریزم چلتا ہے, آپ کی CM شپ اپنی تھی, آپ ان کو لے کے آ جاتے تھے, کوئی بلدیہ کے لوگوں کو لے کے آ گئے, اور آپ نے کوئی LDA والے کے لوگ جو ملازمین تھے ان کو لے کے آ گئے, ایک گیدرنگ کر رہے تھے ماحول. اب وہ نہیں ہے. اب آپ کی گورنمنٹ. اسد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, مزید معلومات بھی آپ سے لیں گے. احسان صاحب یہ بتائیے کہ میں ابھی لاہور بات کر رہا تھا, ہم نے یہ کوشش بھی کی تھی کہ آج لاہور کے ایک معروف شخص جو ہیں MT بٹ صاحب, جو خبردار پروگرام میں ان کے اس میں شرکت کرتے ہیں, ان کو لیا جائے, لیکن کسی ٹیکنیکل وجہ سے وہ نہیں ہمارے ساتھ آ سکے. ان سے ہم نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ان کا تعلق اندرون شہر سے ہے اور میاں شہباز شریف کے حلقے سے, حمزہ شہباز کا جو حلقہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ حمزہ کے ساتھ بھی نظر آتے تھے آج وہ جلسے میں کہیں نظر نہیں آئے. آپ کو معلوم ہے لاہور کا کلچر ہے کہ اگر کوئی میلہ یا جلسہ ہو تو لاہوریے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا طارق بٹ صاحب کا کہ آج وہ لوگ جو ہیں جو حمزہ شہباز کے کارکن سمجھے جاتے ہیں اور جو میاں شہباز شریف کے کارکن سمجھے جاتے ہیں وہ بھی مینار پاکستان میں نظر نہیں آئے. بہت سارے چہرے ایسے تھے جو کہ شکل سے جو ہے وہ دیہاتی اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لگ رہے تھے. اب آج ہم اپنے پروگرام میں ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ جس میں لوگوں نے شکوہ کیا کہ ہمیں پیسے دینے کے لالچ میں یہاں لایا گیا اور کھانا بھی نہیں دیا گیا اور پیسے بھی نہیں دیے گئے. خرچے دیتے ہیں, کچھ کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں. ابھی بھی میں بریانی کھائی ہے. اچھا, ہاں جی ہاں جی. کتنا خرچہ دے؟ 300 روپے دیتے تھے. 300 روپے میں بس 300 روپے سے میرا پیٹ نہیں بھرتا, اس بیچارے کا پیٹ نہیں بھرتا. ملک میں غربت تھی جو چھوڑ کے گئے, جان بوجھ کے ان لوگوں کو غریب رکھا گیا کہ جب چاہیں گے نہیں استعمال کریں گے. آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ میرا بھائی مجھے دیکھ کے اتنا دکھ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ 300 روپے میں کیا زندگی گزرتی ہے اس کی؟ کچھ نہیں گزرتا بھائی جان, کھانا ایک ٹائم کا نہیں آتا. اس بندے کو پتا چلے کہ یار یہ اس قابل ہے کہ ایک دن کے اندر 1500-2000 روپے کھانا نہ دینے کی وجہ کے لیے جب میں نے لاہور کے دوستوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیز بات بتائی. انہوں نے کہا کہ آج جو ہے لاہور میں تقریباً تمام جو نان شاپ تھی وہاں پر قیمے والے نان جو ہیں وہ دستیاب نہیں تھے.
اور وہ جو ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو یعنی وہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا بھی پھیلا ہوا ہے اور وہ بہت ساری وجوہات ہیں، لوگ ان کو اس بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس لیے بھی شاید کھانا نہ پہنچ سکا بر وقت وہاں پہ۔ اور وہ ہمارے لاہور کے لوہاری گیٹ میں ایک ذائقہ بریانی والے ہیں، جب ہم لاہور میں ہوا کرتے تھے تو ان کی بریانی ہمیشہ میاں شباز شریف کے پولنگ سٹیشنز پر آیا کرتی تھی، تو ذائقہ بریانی والوں کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ دونوں بھائیوں کو کووڈ پازیٹیو ہوا ہے، تو وہاں سے بھی شاید کھانا نہیں پہنچ سکا۔ تو آپ نے کیا دیکھا، یہ منظر کیا تھا یہ سارا؟ آپ تو لاہور میں رہتے ہیں، لاہور پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ دیکھو یہ جو قیمے والے نان اور یہ بریانی کی دیگیں، یہ تو میاں نواز شریف، شباز شریف، مریم نواز کا کلچر ہے، کیونکہ وہ صرف کھانا ہی کھلاتے ہیں، باقی کچھ نہیں دیتے۔ لیکن آج وہ کھانے سے بھی گئے، پہلے کھانا ہوتا تھا، آج وہ کھانے سے بھی گئے۔ اس لیے آپ یہ خود سوچ لیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اب ان کے ساتھ رہ گئے ہیں، کہ وہ اپنے علاقوں سے لوگوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اچھا، اب کیونکہ انہوں نے ٹائم 1 بجے کا رکھا تھا، یہ 5 بجے تک اس سابق سپیکر کے گھر بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ لوگ آئیں تو ہم جائیں۔ اچھا، آپ کو پتا ہے سردی کا زمانہ ہے، دن بہت چھوٹے ہیں اور 4:30 پونے 5 بجے رات شروع ہو جاتی ہے، اچھا احسان اور صاحب یہ لاہور میں بتائیے گا آج کہ اتنی سردی بھی آج اتنی تھی۔ احسان صاحب یہ بتائیے گا، ایک سوال آپ کی گفتگو سے پیدا ہوا کہ آج انہوں نے جو سابق سپیکر ہیں ایاز صادق، ان کے گھر پر انہوں نے لنچ رکھا ہوا تھا، تو کیا یہ پیغام بھی دینا چاہ رہے تھے اداروں کو کہ ہم اس شخص کے گھر سے روانہ ہوں گے، ہماری جو بارات ہے وہیں سے روانہ ہوگی جو آپ کے خلاف ہے، اور آپ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، تو کیا اس سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو ان کا یہ انداز بھی پسند نہیں آیا؟ دیکھو یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ عوام کے خلاف ہے، قوم کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، اور یہ جو ہماری حکومت ہے اس کے خلاف ہے، اور عدلیہ کے خلاف ہے، اور ہر وہ اس اچھے بیوروکریٹ کے خلاف ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ جو کہ انڈیا کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ اپنا بیانیہ اس کو پھر مور لگاتا ہے، نواز شریف اور باقی مور لگاتے ہیں۔ آج ان کے گھر میں پی ڈی ایم کے سارے لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اکٹھے ہو کر وہاں پہ اصلاح مشورہ کر کے آپس میں نکلنا اور وہاں پہ انتظار کرنا، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ جتنا بڑا کوئی ملک دشمن ہوگا، جتنا بڑا کوئی فوج دشمن ہوگا، جتنا بڑا کوئی عوام دشمن ہوگا، یہ اس کو اپنا مسکن بناتے ہیں، اس کو اپنا گھر بناتے ہیں۔ اور وہاں پہ مریم نواز نے یہ کہا کہ یہ دہرانا میری طرف سے ہے، کیونکہ میں یہاں میزبان ہوں، تو اس لیے یہ دہرانا جو ہے وہ میری طرف سے ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز، نواز شریف انہوں نے اب جو ہے نا وہ پیسے لگانے ختم کر دیے ہیں۔ پیسے انہوں نے بنائے بہت ہیں، اگر آج بھی یہ پیسے لگاتے نا تو ممکن تھا کہ کچھ یہاں پہ رونق ہو جاتی، لیکن ان کو ایک زوم تھا کہ ہمارا 50 کروڑ کی بیانیہ فگر آئی اتنا عوام میں جا چکا ہے کہ یہاں پر لوگ پکڑ پکڑ کر ساتھیوں کو، دوستوں کو لائیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسد انجینئر صاحب، ایک بڑی اہم خبر جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ایون فیلڈ سے، لندن سے بھائیوں نے، باپ نے بہت زور لگایا محترمہ مریم صفدر کو کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن وہ کسی ہمارے جو ذرائع چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے اینکر ہیں جیو کے نیوز کے، میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، ان کی بیگم صاحبہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ پاکستان مت چھوڑنا ورنہ تمہارے باپ کی سیاست جو ہے دفن ہو جائے گی۔ تو آپ کے پاس وہ خبر ہے کہ مریم کو پاکستان سے یہاں لانے کے لیے بھی محنت کیا جا رہا ہے، وہ آ نہیں رہی ہیں؟ امداد صاحب، آج کل اتنی کو بیک ڈور کے اوپر جو رابطے ہیں وہ جاری ہیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا، اور صرف ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ میاں نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ میری جو سیاست ہے وہ جاری رہے، وہ بچ سکیں، اور اس کے علاوہ جو میری مریم نواز، ان کی جو لاڈلی بیٹی ہیں، وہ کسی طریقے کے ساتھ اس پورے سسٹم سے بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ مکھن سے بال کی طرح نکل کر یہاں پہ پہنچ جائیں، لیکن اب یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی جو مین وجوہات وہ یہی ہیں کہ دونوں بھائیوں اور دونوں خاندانوں کا آپس میں انتہا درجے پر لڑائی ان کی جا چکی ہے، پیک پہ پہنچی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، نہ بھائی برداشت کر رہے ہیں، یہ مبینہ اطلاعات ہیں،
جو ہمیں ملی ہیں، اور نہ ہی ان کے جو بچے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹر. اس کی واضح ایک بار کا میں دیکھیں، آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری، ٹھیک ہے، جو پی ڈی ایم کے حوالے سے لیڈ کر رہے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کو چیئرمین ہے، وہ آج مریم نواز ان کی ملاقاتیں بھی رہیں، وہ تمام جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں وہاں پہ بھی رہے، آگے کیا کرنا ہے اس کے لاہ عمل پہ بھی اس کی بات چیت تھی. لیکن وہ ان کی جو میاں محمد نواز شریف یا شہباز شریف ان کی والدہ کی تعزیت انہوں نے ویسے تو ٹویٹ کے ذریعے کر دی تھی، ٹیلی فون بھی کیا تھا، لیکن وہ باقاعدہ طور پر فاتحہ خوانی نہیں کرنے گئے تھے. پی ڈی ایم کا جلسہ ختم ہوا، اس کے بعد ان کے بارے میں ان کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے اپلیکیشن دیا پنجاب گورنمنٹ کو اور وہ جانا چاہ رہے ہیں میاں شہباز شریف سے ملنے 1 to 1، اور اس میں خبر یہ دی گئی تھی کہ وہ اظہار تعزیت کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے جیل میں جا رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے بات ہو رہا ہے، وہ اب 1 to 1 جو ایک ان کے پاس میسج آیا ہوا ہے، اور جو میاں شہباز شریف کو بھی کسی جانب سے بڑے گھر سے میسج کیا گیا ہے، اس کے لیے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے بھی ایک دھوکہ ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہو چکا ہے، شہباز شریف کے ساتھ بھی ہو چکا، ان کو بھی بلایا گیا تھا یہاں پہ کہ آپ کو جناب آئے ہیں آپ ادھر، اور آپ کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے. پیپل پارٹی کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی بے فکر رہیں، نو کانفیڈنس کا ووٹ ایسے آپ کو مل رہا ہے، بے فکر جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اب ان کی کل ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ملاقات بڑی اہم ہوگی. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، جو یہ 1 to 1 جیل کے اندر بلاول بھٹو زرداری کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، یہ آنے والی سیاست میں ایک نیا ایک دھماکہ بھی کرے گی اور بچال بھی لے کے، جس کی وجہ سے جو یہاں پہ ایمن فیلڈ ہاؤس میں بھی اس ٹائم بڑی پریشانی کا سما ہوا ہے کہ جی بلاول جو 1 to 1 ملاقات کرنے شہباز شریف کے ساتھ کل جیل میں کیوں جا رہا ہے. اس کے اعتراض اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں، کچھ ہفتے پہلے نون لیگ کے بھی کئی ایم پی اے ایم این ایس تھے جو میاں شہباز شریف سے جیل میں ملے، اور انہوں نے بتایا کہ سر جی کچھ کر لیں، معاملہ بڑا خراب جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ اور جو ان کے فادر ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ جس طرف ٹکراؤ کی سیاست کی جانب جا رہے ہیں، یہ کل کو ہماری پارٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جانی ہے. عوام نے ہمیں بالکل بھی نہ تو ووٹ دینا، نہ ہمارے جلسوں میں آنا ہے، نہ ہماری بات سننی ہے. تو یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارا وقت ہمارے ہاتھ سے گزر جائے. اس کا آپ کو بتاؤں کہ یہی چیز آج پی ڈی ایم کا لاہور کا جو جلسہ اس میں نظر بھی آئی. لوگ نہ آ کے انہوں نے یہ میسج دے دیا کہ بھائی جان ہم آپ کے اس بیانیے کو، انتہا پسندی کو، ٹکراؤ کی سیاست کو نہیں برداشت کریں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور آپ دیکھ لیں سٹیج پہ کون لوگ تھے، وہی چند لوگ تھے جو ماضی میں میاں نواز شریف کو انہوں نے مروایا، آج بھی وہی لوگ ہیں. اور جو نظریاتی لوگ تھے جو ان کو کہتے تھے کہ سر جی آپ ایسے نہ کریں، وہ آج بھی غائب تھے سٹیج کے اوپر. کدھر گئے رانا تنویر صاحب، کدھر گئے وہ دوسرے جو ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ ہمیشہ لوگ فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلتے ہوتے تھے؟ نہیں نظر آ رہے. نظر وہی آ رہے ہیں پرویز رشید جنہوں نے پہلے بھی مروایا، آج بھی مروایا، اور ٹکراؤ کی جانب لے کے وہی مشورے دے رہے ہیں. تو سر صاحب کو سیاستدان نہیں ہے نا، وہ تو ان کے ذاتی ملازم ہیں، وہ تو جہاں بھی جائیں گے وہ ان کے ساتھ جائیں گے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے جو سیاسی ڈان لیگس میں آئی، تو ڈان لیگس میں انہی کو فارغ کیا گیا تھا نا اس ٹائم. مریم کو اپنی بیٹی کو بچایا تھا نا، قربانی انہوں نے دی. اب لیکن یہ قربانیوں کے چکر میں یہ لوگ غلط مشورے دے دے کہ انہوں نے جو پارٹی ہے یا میاں نواز شریف کی جو سیاست ہے اس کو بند گلی میں دھکیل دی ہے. اب کھلا راستہ نہیں ہے. دیکھیں بڑا پریشر ڈیولپ ہونا تھا. اگر آج کا جلسے میں لاکھوں لوگ آئے، 2-3 لاکھ لوگ آ جائے، 1 لاکھ بھی آ جاتے تو پریشر ڈیولپ ہو جائے. لیکن کیا ہوا کہ ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے اور یہ سارا کچھ. اور دوسری بات دیکھیں نا، مریم نے کیا کیا، سٹیج پہ بیٹھی ہی ہے، محمود عاشق آ رہا ہے، لاہوریوں کو یہ غدار کہہ رہا ہے، لاہوریوں کے بارے میں اس نے کہہ دی کہ یہ تو انگریزی سامراج کے خلاف انہوں نے لاہوریوں نے ساتھ دیا ہوا ہے. او بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، کیا چاہتے کہ آپ؟ انہی کے لوگ کبھی کہہ رہے تھے پنجابی کارڈ کا بند کرو، پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گئی اگ. یہ کیا باتیں ہم کر رہے ہیں؟ اچھا احسان صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے جو اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے اور خاص طور پہ لاہور میں مینار پاکستان پر بیٹھ کر لاہوریوں کو غدار کہنا. وہ لاہوری جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کو ہمیشہ بچایا اور پاکستان کی عزت و حرمت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا. 1965 میں بھی لاہوری جو ہیں انہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. تو یہ آج یہ بتائیں کہ کراچی کے جلسے میں اردو کو گالی دینا، اردو زبان بولنے والوں کو، اور لاہور کے جلسے میں لاہوریوں کو گالی دینا، یہ کیا ایجنڈا ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اور یہ جو سیاستدان ہیں مریم صفدر صاحبہ جو ہیں،
یہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں, یہ پاس بیٹھ کے سن رہی ہیں, اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے میری ماں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. یہ کیا بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو, اور کیوں گالی دی انہوں نے آج لاہور کو؟ امداد صاحب, یہ جو اچکزئی صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ اصلی طور پہ سمجھا جائے تو انہوں نے مریم اور بلاول کی گود میں بیٹھ کر یہ بات کی. حالانکہ پہلے تقریر کی تھی وہ اس کی مذمت کر سکتے تھے یا اس کو کچھ بات کہہ سکتے تھے, لیکن یہ ایک ایجنڈے کے تحت باتیں کی جا رہی ہیں. اس طرح اویس نورانی نے کوئٹہ میں بات کی, اکچیزگی نے کراچی میں بات کی, اور اب لاہور میں پھر یہ بات کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان ہی محب وطن ہے. لیکن حالانکہ دیکھو نا, وہ افغانی تو نہیں ہے, وہ تو پاکستانی ہے. جو امراط لے رہے ہیں وہ پاکستان سے لے رہے ہیں. جتنی دفعہ بھی سینیٹر جو کچھ بھی اس کو ملا اس کے خاندان کو, وہ پاکستان میں ملا. لیکن یہ ایک غیرت کی بات ہوتی ہے, ایک اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ مریم نواز یا بلاول یا مولانا فضل الرحمان اپنی تقاریر میں اس چیز کی مذمت کرتے اور ان سے کہتے کہ یہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں. لیکن کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, وہ ایک لے کے چلا ہوا ہے. کیونکہ یہ ایجنڈا سارا جو ہے نا, یہ راہ کا, ہندوستان کا اور مودی کا ہے. اور جو ان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں راہ کے لوگوں کی اور انڈین لوگوں کی, وہ اس چیز پہ ثبت کر رہی ہے. اب تو مختلف چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کو پیسہ کہاں سے مل رہا ہے, فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, اور اتنے بڑے اجتماع آنا جانا یہ سارا کہاں سے ہو رہا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جیب سے کراچی لاہور کے جہاز کا کرایہ بھی نہیں خرچ کر سکتے. اچھا, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی رہنما ہیں ان سب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میری ان سے میل ملاقات ہے, میں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں, ان سے بڑی گپ شپ اور بات چیت رہتی ہے, اور اب بھی ڈے ٹو ڈے ہمارا اپنے ہاتھ رہتا ہے. لیکن حقیقت کی بات کرنی چاہیے, اس میں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے, کسی سے کچھ چیز ایسی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ انہوں نے مریم نواز نے یہ سمجھا تھا کہ پورا لاہور امڑ کے آئے گا. گجرانوالہ ہے, کوٹ ہے, شیو پورہ ہے, فیصل آباد ہے, پور ہے, بکالا ہے, سائی والے, یہاں سے تمام لوگ آئیں گے. لیکن میں نے جو کچھ دیکھا اس میں لاہور کے لوگ بہت کم تھے. اور جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں نا حمزہ شہباز کی, شہباز شریف کی, انہوں نے در پردہ میسجنگ کی اپنے لوگوں کو کہ آپ نے اس جلسے میں نہیں جانا, اور انہوں نے اس پہ عمل کیا. اور اس کو یہ ویو جو تھی تو پورے لاہور میں گئی, کیونکہ 4:30 بجے تک خال خال لاہوریے تھے اس جلسے میں. اور اس کے بعد جن لوگوں کو نے جن کی حکومت میں لوٹا ہوا ہے, یہ کھوکھر برادران, سیفر ملوک, فلانا ملوک, وہ پھر ریلیاں لے کر آئے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی کھلڑی کی پڑی ہوئی, ان کی اپنی چمڑی اداری جا رہی ہے, ان کے خلاف مقدمات بن چکے ہیں. باقی کچھ لوگ بالکل سائلنس ہیں, ان میں سے ایم پی اے بھی, ایم این اے میں خود بھی نہیں ہے. اور میری جو اطلاعات ہے آپ مسلم لیگ جو نون کی بجائے میں میم کہتا ہوں, انہوں نے اس چیز کا نوٹس لینے کے لیے صبح کچھ لوگوں کو بلایا ہے. آپ لوگوں کو لے کر کیوں نہیں ہے؟ اچھا, بات جو ہو رہی ہے نا شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات کی, یہ بھی ایک عجیب کہانی, کیونکہ شہباز شریف بھی نرم رویہ رکھتے ہیں اور بلاول کو بھی غداری نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں لینا دینا, صرف ہم نے منہ دکھالی کرنی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. میں دعوے سے کہتا ہوں کتنے پیپلز پارٹی کے لوگ اس جلسے میں آئے, تو صرف ہو کر سینکڑوں لوگ آئے ہوں گے, اس سے زیادہ کوئی نہیں آئے, صرف وہ جھنڈے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اب جو صبح جو ملاقات جیل میں ہو رہی ہے نا, اس کے بعد پھر جاتی عمرہ میں ملاقات ہے ان کی, بلاول کی اور مریم کی جاتی عمرہ میں ملاقات ہے. وہاں پر پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے. پہلے یہ جیل میں جائیں گے, ملاقات کرنے کے بعد وہاں پہ جائیں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, جیل میں جائیں گے؟ ملاقات کے بعد احسان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم کی اجلاس اس کے بعد جو کچھ بریکنگ نیوز ہو گئی ہے, جیل میں جائیں گے؟ جی بلاول جیل میں جائیں گے؟
हाजी बिलावल जेल में जाएंगे मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ से? वापस आ जाएंगे फिर कि नहीं? हैं? वापस आ जाएंगे कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं आएंगे वापस? अच्छा 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 अच्छा, फिर अभी वापस उनके जाने का टाइम नहीं है, अच्छा जी, अच्छा। टाइम चेंज है। लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अगला वीक शुरू हो रहा है मंडे से, उसमें बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। देखो ये बात आपकी बजाय मैं बात सिर्फ कल की कर रहा हूँ, कल की, अच्छा जी, कल रात की नहीं कर रहा, अच्छा सर, दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एहसान साहब और असद साहब ये भी कल्चर है कि एसएचओ साहब बुलाते हैं, कहते हैं यार वो जरा आइएगा, आपसे काम है, और उसके बाद बैठा लेते हैं, वहां पे जाने नहीं देते। तो ऐसा ना हो कि कहीं बिलावल साहब को कहें कि जनाब आप इधर ही बैठे तशरीफ रखे, आपके ये लिए पिंजरा अगर जो है आपको खाली। अगर अगर आपको याद हो तो मियाँ शहबाज शरीफ को ऐसे ही बिठाया गया था, जी हाँ, ऐसा हो सकता है। बुलाया गया था, इन्वेस्टिगेशन करनी जी है तो उनको कहा था भाईजान बैठ जाएं, और हाँ जी, गिरफ्तारी डाल दी गई थी। जी जी, इमदाद साहब, बिल्कुल। बात ये है कि बात, क्योंकि उन्होंने आज एक दरखास्त दी है महकमा जेल खाना जात को कि मैं मिलना चाहता हूँ शहबाज शरीफ से, ठीक है, और ये हुकूमत की तरफ से है, तो उनको मुलाकात का मौका दिया जा रहा है, ठीक है, और वो कल जाएंगे, वहां पे बातचीत होगी। आपके इल्म में ये होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इन लोगों से राब्ता रखना चाह रही है ताकि कुछ ना कुछ बैकडोर से होता रहे। शहबाज शरीफ भी राब्ते में है, बिलावल भी राब्ते में है। मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ क्योंकि बिलावल के आज के इजलास में, बिलावल हाउस में जो अपनी इनकी मीटिंग थी, उसमें ये कहा है कि शोर ज्यादा मचाओ, अमल कम करो, शोर मचाओ, अमल कम करो, क्योंकि हमारे पास सिंध की हुकूमत है, हमारे पास वहां के वसायल है। असद अली साहब, आज भी लंदन में बहुत शोर रहा, और क्या आप समझते हैं कि अगले हफ्ते में जो हमारे जराए बता रहे हैं ये बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और वाकई ही पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ शोर कर रही है और अमल नहीं कर रही? और क्या अमली तौर पर हुकूमत, जो सिंध की हुकूमत उनको मिली हुई है और वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, क्या अपनी एंजॉयमेंट को, वो आइसक्रीम जो वो खा रहे हैं मजे ले लेके, उसको वो छोड़ देंगे? इमदाद साहब कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मजीद मजे लेंगे, और उसके ऊपर वो नहीं कहते वो चॉकलेट का डिप करके और उसको मजे लेके खाना, ये वो अफजा भी करेंगे। हाँ वो करेंगे। और रही बात पीपल पार्टी की, तो मैं आपको ये बात बता दूं, पीपल पार्टी का नजरियाती जो कारकुन है या इनके जो रन में, किसी सूरत में भी ये नून लीग वालों को बर्दाश्त नहीं करते। उसके आज आपको एक बहुत बड़ी मिसाल भी दूंगा, बल्कि आपने टीवी पे देखा भी होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी जो जोराना दिया जा रहा था अयाज सादक के घर, लेट पहुंचे, रास्ते में रुकते हुए आए, जानबूझ के लेट किया। अच्छा, जैसे ही वो पहुंचते हैं अयाज सादक के घर, तो क्या होता है, शायद आपने नहीं नोट किया, बहुत बड़ी खबर है, कि जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, उनके साथ जो जियालों की एक टीम आई हुई थी वो नारे लगाती है, और नारे क्या थे, गो नवाज गो, ये इनकी बात गो की नवाज। है, हर जगह इनके खिलाफ नारे लग जाते हैं। बिलावल उल्टा भुट्टो इनके गाड़ी खिलाफ। से उतरते हैं, खड़े हो रहे हैं, और वो हुक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या हो गया, मैं मेजबान के घर और मेजबान के खिलाफ ही मेरे मेरे लोग जो साथ मेरे आए हैं वो नारे। और ये वाजह वो पैगाम है कि भाई जो उसका नजरियाती वोटर है वो किसी सूरत में भी नून लीग को कबूल करने को तैयार नहीं है, और यही सूरत हाल कायदीन की भी है। कायदीन किसी सूरत में भी इत्तेमाद करने पे तैयार नहीं है। तो सिर्फ एक कहते हैं ना कि टेस्ट डेवलप हल्का सा करना, बच्ची को जंग टपाओ, डंग टपाओ, अपने सिंध की गवर्नमेंट जो हुकूमत है उसको बचाओ, और अपने जो माजी में तल्लकात खराब हुए हुए हैं ईंट से ईंट बचाने के बयानिए की वजह से उसकी राह को हमवार करो, ताकि मुस्तकबिल में हम गुडविल और गुड लिस्ट में आ जाएं। इसके लिए सारी तोगोदोद की जा रही है। बाकी जो मामलात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में बड़ी सी चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी गिरफ्तारियां आनी शुरू हो जाएंगी। जितने भी ये लोग आजकल ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इनके बड़े लंबे चौड़े केसेस खुलने वाले हैं, और ऐसे ऐसे केसेस हैं आपका अकल दंग रह जाएगी कि इतनी करप्शन इन लोगों ने की, इतना पैसा बनाया हुआ है, अरबों करोड़ों अरबों रुपए इनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने बनाए हुए हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो समझ ले कि 10 से 20% अभी जो चीजें मंजरेआम पे आ रही हैं, अभी तो बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स की अभी लिस्टें खुलने वाली हैं। ये इनको जो इनके दौर में नवाजे गए हुए थे, अभी तो सिर्फ आप आज आह चीमा
صاحب آپ تو جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں میاں شہباز شریف ابھی تو جہاں آپ نے احد چیمہ کے کچھ ٹریلر دیکھے یا افضال بٹی کے کچھ ٹریلر دیکھے تھے؟ ابھی تو بڑے ٹریلر ابھی آنے والے ہیں، ابھی آگے آگے دیکھیے تو صحیح۔ اچھا اسد صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی اور آپ کی گہری نظر ہے، شہباز شریف جب آتے ہیں یہاں پر تو چھلانگے لگاتے ہیں، سڑکیں کراس کر رہے ہوتے ہیں بھاگ بھاگ کے، تو یہ بتائیں کہ آج مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ ان کو جیل میں نماز کے لیے کرسی بھی نہیں دی جا رہی، تو آپ نے کوئی عید کی نماز بھی ہوتی رہی یا جمعے کی نمازیں بھی ہوتی رہی جب شہباز شریف یہاں ساحل پہ تھے، تو کبھی نماز ظاہر ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن جیسا انہوں نے کہا اس کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا میاں شہباز شریف اتنے نمازی تھے کہ وہ، یا پھر جیل میں جا کے کچھ انسان کے خیالات مذہبی ہو جاتے ہیں؟ میرے حالانکہ مریم کا یہ ایک بات کو ٹوسٹ کرنے کا ایک بیانیہ ہو سکتا ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مریم نے کہا جی کہ میں جب جیل میں تھی مجھے چوہوں کا بچا ہوا کھانا دیا تھا۔ اب یہ تو بات ماننے والی تو نہیں ہے نا کہ چوہوں کا بچا ہوا کھانا، اب کیا چوہے تو وہاں پہ کیا کھاتے تھے جا سکتی ہے جو سر؟ آپ کو ان کا کھانا بچا ہوا دیا تھا؟ کہ یہ تو ایک ایسی فضول سی باتیں ہیں کہ جی وہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، ان کو یہ نہیں کیا جا رہا تھا، ان کو ایسے کیا جا رہا تھا، یہ فضول سی باتیں۔ لیکن اصل میں خوف اب اچھا یہاں پہ ایک چیز غور کرنے والی ہے، مریم بڑا کم اپنے جو چچا ہیں حمزہ شہباز شریف ان کا نام لے رہی ہیں، جلسے جلوسوں میں بڑا کم نام لیتی ہیں، حمزہ کا نام کم لیتی ہیں، ان کے صرف زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے میاں نواز شریف۔ یہ میاں نواز شریف کے آپ ووٹر ہیں، یہ پاکستان میاں نواز شریف کا ہے۔ میاں نواز شریف نے یہاں پہ دودھ کی نہریں جو تھی گامزن کی ہوئی تھیں، چلائی ہوئی تھیں، اب یہ آ گئے ہیں تو انہوں نے ساری دودھ میں پانی ڈال ڈال کے اس کو کچی لسی بنا دی ہے۔ خدا کا نام کریں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، اگر آپ نے کچھ 20% بھی ڈلیور کیا ہوتا تو آج آپ کو یہ گنوانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی کہ ہم نے یہ موٹر وے بنائی، ہم نے جی ایٹم بم بنایا، ہم نے وہ کیا۔ جنہوں نے بنایا سب کو پتہ ہے، اب عوام باشعور ہو چکی، ہر کسی کے ہاتھ میں پورا ایک انسائکلوپیڈیا یہ موبائل کی شکل میں، ایک بٹن پریس کرتے ہیں ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب بیوقوف بنانا بڑا مشکل ہے، اور اسی وجہ سے یہ شعور آنے کی وجہ سے، یہ شعور کس نے دیا؟ عمران خان نے اپنے جلسوں کے ذریعے دیا، ٹیکنالوجی کو عام کیا، اور اب لوگ 1 منٹ میں دیکھ لیتے کہ یہ کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں نا کیسے کلپ جھوٹ جھوٹ کے سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی ماضی میں آپ کیا کرتے تھے، یہ آج ایک آپ وہ نے بھی ایسے تو کیا آپ کے تھا۔ اسد صاحب، آج آپ کے ایک یہاں لندن میں مقیم ایک اور بگوڑا جو ہے عابد شیر علی، جو خود ساختہ جلا وطن بنا ہوا ہے، ہاں جی، وہ بھی نیب سے ڈرا ہوا، ڈرپوک باپ کا ڈرپوک بیٹا، اور وہ جو ہے اس نے آج وہ عمران خان کے جلسے کی تصاویر شیئر کر دی۔ یار یہ میں کیا کہتا ہوں ہے؟ امداد آپ ان صاحب کو ملتے ہیں تو انتہائی ان کی ذہنی حالت کے بارے انتہائی میں کوئی دیکھیں اندازہ ہے آپ کو؟ بات یہ بکھلائے میں ہے۔ آپ ایک نے نہیں کی، اب سنیں ذرا، وہ شیلا رضا پاکستان پیپل پارٹی کی وہ سپوکس بھی آپ پرسن شیر بنتی علی ہیں، جیسا ہی ٹی وی معائنہ ہے۔ اینکر بنتی ہیں، اور کس کو کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے کون سی پکچرز کی ہے؟ وہ عاشق جو رسول تھے خادم رضوی کے جنازے کی، اس نے جنازے کی پکچر ٹویٹ کر دی ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا، اور ان کی مائزہ حمید نے کر دی ہیں۔ یہ تو بکھلائے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا پھر کیا کر رہے ہیں؟ اور اب یاد ہوگا آپ کو بلال ایم پی ہے بلال یاسین ہے، جی اور جی، جا کے 4 بندوں کو لے کے کھڑا ہو کے پانی چل رہا ہے، کھڑا ہو گیا دیکھا جی حکومت نے پانی چھوڑ دیا، وہ خدا کا نام لیا، پانی چھوڑ دیا، کدھر چھوڑ دی؟ وہ ایک پائپ چل رہا ہے ادھر، پانی چھوڑ دی، کدھر گیا پانی؟ وہ یہ بکھلائے ہوئے تھے، ان کو پتا، ان کے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اچھا آپ کے دلچسپ ساتھ بات لوگ یہ ہے نہیں ہیں، میرا اپنا بچپن جو ہے نا بندوبست وہ کر لو۔ دلچسپ بات یہ ہے، میرا بچپن اور جوانی کا ایک حصہ مینار پاکستان کی صبح کی سیر کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اچھا یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا، جو پلاٹس میں پائپ ہوتے ہیں، اب تو انہوں نے اور بڑا بنا دیا نا اس کو، پہلے پلاٹس ہوتے تھے اس کے آگے، تو یہ پائپ عام طور پہ یہ چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم بھی ہاں جاتے ہاں تھے صبح تو یہ ایک آدھ جو رہتا ہے وہ پلاٹ ایسا ہوتا تھا جس میں ہم ذرا واک کرتے تھے، باقی تمام ظاہر ہے انہوں نے پانی دینا ہوتا ہے، وہ جو ہوتی ہے ہارٹیکلچرز والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ان کو پانی وانی دینا ہوتا ہے پودوں کو، یہ پودوں کی خوراک ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو پودوں کو بھی قیمے والے نان کھلائے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ احسان ناز صاحب یہ کیا جو ہے آج پی ڈی ایم جو ہے اپنا ایک تو بیانیہ کوئی آگے لے کر نہیں چل سکی، نہ کوئی پروگرام دے سکی، ایک اور اہم واقعہ جو آپ کے حلقے کے ایم این اے ہیں وہ کھانستے رہے جلسے میں، اور ان کا جو بھائی ہے چھوٹا اس کو پازیٹیو کرونا ہوا ہے، تو کیا یہ میں تو خواجہ صاحب کا دوست ہوں، خواجہ صاحب میرے ہمسائے رہے ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ خواجہ صاحب اپنی صحت کا خیال کریں، انہوں نے ساری زندگی آپ کی سیاست سے فائدہ اٹھایا ہے، کہیں یہ آپ کی صحت سے بھی نہ فائدہ اٹھائیں،
تو ख्वाजा साहब रफीक साहब को हमारा ये मशवरा है कि अपनी सेहत का ख्याल करें और अवाम की सेहत का भी ख्याल रखें। ये क्या होता रहा सर वहाँ पे? ये अवाम, कोरोना तो आपके शहर में बहुत फैला हुआ है, तो क्या अवाम को इसी तरह ही आग में झोंकते रहेंगी? अमदाद साहब, ख्वाजा साहब रफीक मेरे भी दोस्त शामिल हैं कि हम कोई 35 साल से आपस में इकट्ठे हैं, क्योंकि वो सियासत करते हैं, हम अपने अंदाज में जन्नत के हवाले से हैं, लेकिन मेल जोल डे टू डे है। अच्छा, अब बात मैं कुछ और करना चाहता हूँ कि पीडीएम के इस बच्चे से हुक्मरानों को फायदा उठाना चाहिए और उनको अपनी जो गवर्नेंस है, अपने जो इकदाम हैं उनको बेहतर करना चाहिए, और ये सिर्फ चोर 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 का लफ्ज छोड़ के तो आपकी खिदमत करें। अच्छा, अब जिस तरीके से अब चीनी वो के 120 रुपये किलो हो गई थी और अब 80 रुपये किलो हुई है, इसमें हुकूमत का कोई पूछना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो क्रशिंग सीजन आ गया है ना, उसकी बुनियाद पे हुआ है, इनसे कुछ नहीं बना। अब देखो ना, आटा जो है वो अब भी गायब है, जो जरूरी अशिया है मिल नहीं रही, तो ये जितने इसके ज्यादा हैं, जितने इनके मशीन हैं, वो सिर्फ इसी पे लगे हुए हैं। इनको कुछ होश के नाखुन लेते हुए अवाम का भी, अगर अवाम ने इनका ख्याल किया है, अगर ये अवाम लाहौर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उनके गले में जो पूरी अटकी हुई है महंगाई की, उसको कम करें। अब ये कहते हैं इंडिकेटर है, हमारे इतने सोर्सेज बढ़ गए। भाई मैं जब मानूंगा जब आप आटा 30 रुपए किलो करोगे, चीनी 50 रुपए किलो कर दोगे, घी 100 रुपए किलो कर दोगे, प्याज 30 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो होंगे, तो मैं ये समझूंगा कि इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। जो इंडिकेटर आप बता रहे हैं उससे अवाम को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बाकी कहते हैं इन्होंने जो कर्जे लिए हम वो उतार रहे हैं। भाई जब आप हुक्मरान बने तो आपको सारा पता था कि मैंने क्या करना, आपके पास शायद कबीना नहीं थी, इसकी बुनियाद से आपको कहना पड़ा कि मैं आईएम में लेट गया हूँ, मुझे ये इकदाम गलत किए हैं। तो भाई आपने अभी तक जितने भी इकदाम किए हैं उसमें भी कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसमें आपने यूटर्न नहीं लिया। आप क्योंकि हम कोई सिर्फ अपोजिशन की मुखालफत के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, अब अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के अच्छाई के लिए आपसे ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब पीडीएम फेल हो गई तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको टीवी चैनलों पे आके, अखबारों पे आके उनको फेल फेल कहने की जरूरत नहीं है। वो कौम ने देख लिया, दुनिया देख लिया, वो फेल है फेल है फेल। लेकिन आपके कहने से उनके मुर्दे में जान पड़ती है। मुझे आप ये बताएं, ये बहुत अच्छा मशवरा था जब आज उन्होंने लाहौर के जलसे में किसी की कोई मुदाखलत नहीं, इनके साथ ऐसे काम नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं। आप रियल केसेस जो है, जो इन्होंने लूटमार किया है, जो इन्होंने पैसे बढ़ाए हुए हैं, जो इन्होंने जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, इनके खिलाफ आप जाएं, इनको नोचें, इनको दबाएं, इनको जेल में भरें, जो मर्जी करें। लेकिन ये जो बात है कुर्सियों वालों को पकड़ेंगे, साउंड सिस्टम जो लगाएगा उसको पकड़िए, चीप और छोटी बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये काम डीसी का, एसी का और जो छोटे अफसरान होते हैं उनका होता है। ये वजीर आजम या वजीर वाला माइक पे आके ये नहीं कहते, ये चीजें सीक्रेट होती है कि हमने क्या करना है। तो ये चुराहे में हंडिया फोड़ देते हैं, जिसकी बात पर बदनाम होते हैं। क्योंकि मैं ये दावे से कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जिसको नवाज शरीफ ने क्लर्क भर्ती किया, वो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी है, उस बड़ा सेक्रेटरी है, वो डिप्टी सेक्रेटरी है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी नौकरी के बारे में ज्यादा टची होते हैं और जो अवामी खिदमत उसको कोई नहीं देखता। तो इसलिए इमरान खान को, इफ्तार साहब को होश के नाखन लेते हुए इन नकाम जलसों का फायदा उठाना चाहिए और अवाम को डिलीवर करना चाहिए। और ये जो सिर्फ यही बात है पीडीएम अब वजीर आजम का फौरन ट्वीट आ गया, मुझे तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, तुम खामोशी से अपना काम करो, अच्छे काम करो। तुम कुत्तों के साथ खेले हो, बिल्लियों के साथ खेले हो, अब लोग कहते हैं तुम इंसानों के साथ खेलो। ये सारी बातें वो हैं जो कि
अक्ल और दानिश की बातें होती हैं और वो बता ये रहे हैं कि इमरान खान को कोई परवाह नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ जब हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई होती है तो उसमें हमेशा नुकसान हुकूमत का होता है, अपोजिशन में कुछ नहीं होता, अवाम का होता है। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं कि पीडीएम ने तहरीक चलाई हुई है, क्या वो सरमायाकारी करेंगे? लोगों को रोजगार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें ब्रेक थ्रू होना चाहिए, हुकूमत को अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि हम एनआरओ की बात नहीं करें। आप ना करें भाई, आप पाकिस्तान में इस्लाहत लाएं, आप बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इकदाम करें और बुलाएं उनको, बार बार बुलाएं। आप बुलाएंगे वो नहीं आएंगे, गंदे वो होंगे। लेकिन जब आप कहते हैं पहले कि मैं एनआरओ की बात करें ना दो, तो इसलिए इमदाद हुसैन साहब ये जरूरी है कि हुकूमत ये तमाम इक़दाम जो कि उनकी मुखालफत में जाते हैं वो ना करे। और ये 4-5 जो प्यादे उन्होंने बिठाए हुए हैं ना, इधर को बात होती है वो ऐसे। अब मुझे ये बताएं, एक एमपी है लाहौर में, उसने कोई वज़ीर आज़म के मुंह पर थूकने की कोशिश की, ठीक है, और उसका जवाब जो है ना, जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं वो मौरी, आप उनको क्यों अहमियत देते हैं? ऐसे लोगों को छोड़ दें, क्योंकि आपने सुना है कुत्ते भौंकते हैं और रास्ते राही जो होते हैं निकल जाते हैं। लेकिन जब आप हर आइटम का, हर बात का जवाब इतना वजनदार बंदा देगा, एक बेवजन बंदे का, तो वो तो खुद आप ऊपर जाएंगे। अच्छा एहसान नाज़र, तो ये मुझे हिना तो यूं परवेज लगता है भट्ट की बात कर, एहसान हिना नाज़र परवेज भट्ट ने परवेज भट्ट जो है आज एक ट्वीट किया था, जी, ये समझाई? इसका कौन तो सा ये हक है बात जी? सारी ये है कि अब अमदाद साहब, क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं ना, ये एक मरकज है सियासत का, क्योंकि लंदन प्लान जब भी बना, यहाँ पे बना, जो पाकिस्तान की तबाही हुई, जो पाकिस्तान की बेहतरी हुई, तो यही मुकाम है। अब पूरा हर पाकिस्तान की दौलत को लूटा हुआ है, पाकिस्तानी खजाने से ज्यादा नवाज शरीफ लूटा हुआ है, अच्छा और वो एहसान लंदन साहब, में बैठा है और एक उसी टाइम फ्लैट खत्म में होने बैठा वाला है है। जिसकी एहसान बात साहब, होती है। प्रोग्राम का कोई टाइम खत्म पूछने होने वाला वाला है। नहीं है। ये है कि ये आप जो इस तरफ तो जो है, अब हिना इमरान खान ये कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा, मैं इसहाक डार को वापस तो आप ला नहीं सके, अल्ताफ हुसैन को आप वापस ला नहीं सके, हुसैन और हसन को आप वापस ला नहीं सके, तो नवाज शरीफ को आप कैसे वापस लाओगे? आप अच्छा भाई ये अपने ऐसे इक़दाम करो जो जहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे उनकी जायदादें पूरा करो, कैसे हासिल करो। अच्छा एहसान लेकिन साहब, क्योंकि अब तक एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा ये वजाहत कर दूं। असद साहब भी मेरे साथ मौजूद है लंदन से। ये जो साग डार है और ये जो अल्ताफ हुसैन है, ये नवाज शरीफ से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है कि इनकी कानूनी पोजीशन तीनों की मुख्तलिफ है। इसहाक डार साहब जो है वो साइलम सीकर हैं, उन्होंने साइलम अप्लाई किया हुआ है, सियासी पनाह अप्लाई की हुई है, उनको हुकूमत रिमूव नहीं कर सकती। और जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं वो ब्रिटिश नेशनल है। लेकिन नवाज शरीफ का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो किसी भी वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको मफरूर करार दे चुकी है। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है, और जब पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल हो जाए तो यहाँ के कानूनदान ये कहते हैं कि फिर उनका यहाँ रहने का एक ही जवाब रह जाता है कि या तो वो साइलम ले, और वो साइलम इसलिए नहीं ले सकते कि ये जो वीज़ा उनके पास है, इसको हेल्थ जो है ना ट्रीटमेंट का वीज़ा कहते हैं, इस वीज़े को स्विच नहीं किया जा सकता यहाँ पर, कानूनदान तो ये कहते हैं। तो उनका ये मामला डिफरेंट है। उनको वापस ले जाने के लिए मेरा ख्याल है कि मामला जो है, रास्ते जो है वो हमवार हो चुके हैं, और शेख रशीद एक सूटेबल आदमी है जो उनको वाकई सड़कों पर घसीट के वापस ले जा सकते हैं। यहाँ इमदाद साहब, यहाँ पे जो खबर है ना मियाँ साहब को वापस लेके जाने के हवाले से, मैं वजाहत कर दूं कि जो काम हो रहा है वो हो रहा है डेपोटेशन के ऊपर, क्योंकि डेपोटेशन इज अ इजी वे, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनफ एविडेंस यहाँ पे दी है कि ये हमारा कन्विक्टेड है। यहाँ पे जब कन्विक्टेड पर्सन होता है तो फिर बड़ा इजी होता है उसको डिपोर्ट कराना, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के हवाले से आप बंदे को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान हमारा कोई ऐसा मुआहदा साइन नहीं हुआ हुआ। तो जो वर्क हो रहा है वो है डेपोटेशन के ऊपर, और इसमें 90% चांस बन गया हुआ है कि किसी टाइम भी ये इनकी डेपोटेशन हो जाएगी, एग्री हूं, क्योंकि आपकी क्योंकि यहाँ की बरतानवी होम सेक्रेटरी, हाँ। क्योंकि जो बरतानवी होम सेक्रेटरी है उसके हवाले से जो हमें को मुबैना इत्तला दी है कि पहले वो सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है वो इंडियन है, तो अब वो भी काफी हद तक उसने बैकफुट पे चली गई,
انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اتنا پریشر آ چکا ہے کہ میرے لیے اب انف ہے اس کو کور کرنا اور یا ہمیں یہ سپورٹ بھی کرنا. اطلاعات مل رہی ہیں، آپ کی اطلاع بالکل درست ہے، چونکہ نواز شریف جو ہے سیاسی پناہ تو لیں گے نہیں، اور ہمیں یہ بھی جی اطلاع کبھی بھی مل نہیں رہی لیں گے، ان کی ہے سیاسی موت ہے، جی ان ہاں کی پارٹی ختم ہو جائے گی، نون لیگ کا نام ادھر جی ہاں۔ ختم ہو جائے گا، اس لیے جتنے میں بھی ان یہ کے اپنے ووٹرز ہیں ناظرین کو وہ ان سے بتانے کے لیے متنفر ہو کوشش جائیں کر گے. رہا ہوں کہ یہ معاملہ دیکھو یہ الطاف امداد حسین صاحب، کا معاملہ نہیں ہے، اور امداد یہ بھی صاحب، میں بتا دوں، ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف ان قریب جو ہے اگر امریکہ کے ویزے کھل جاتے ہیں، وزٹ ویزے، اور وہ وزٹرز کو آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو جو نواز شریف ہیں وہ امریکہ کی طرف کوچ کر جائیں گے، کیونکہ ابھی بھی ان کے بیٹے کا ایک بیان آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے امریکہ تھے کہ کے لیے کر رہے ہیں. امریکہ علاج جو ہے ان کا فائنل علاج جو ہے امریکہ میں ہوگا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ہیوسٹن میں انہوں نے اپوائنٹمنٹس بھی بک کروائی ہوئی تھی کرونا سے پہلے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ چلے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ سعودی عرب سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سرور پیلس کی چابیاں دوبارہ دے دی جائیں، اور وہاں پر بھی ان کے قیام کا کوئی انتظام کر دیا جائے. دبئی وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ دبئی سے جو ہے لاہور کا ایس ایچ او بھی جو ہے وہ بدماشوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے، تو دبئی سے ان کو ڈر لگتا ہے، تو دبئی وہ جا نہیں رہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق موسٹ جو ہے وہ ہوپ ہے کہ وہ امریکہ چلے جائیں گے، یا پھر وہ جدہ کی طرف روانہ ہوں گے. اور پاکستان والی جو آپ نے بات کی ہے ڈیپوٹیشن والی، وہ 100% میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کے ظاہرہ ذرائع جو ہیں وہ مضبوط ہیں، اور آپ ہمیشہ بہترین خبر دیتے ہیں. اچھا، اب اس کو پروگرام کو ہم کرنا ہے وائنڈ اپ. آپ یہ بتائیے اسد صاحب، آپ سے اس کو آغاز کرتے ہیں وائنڈ اپ کا، کہ یہ بتائیے کہ ایک لائن میں آج کے جلسے کا پیغام کیا ہے؟ کامیاب، آر یا پار، یا پھر فل بے شمار، کیا اس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کا آپ نے یہ تجزیہ میں کیا کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو تاریخ تھی نا وہ پار ہو گئی ہے، آر نہیں ہو سکی، اب وہ ناکامی کی جنم چلی گئی ہے، اور اس کا مستقبل میں ان کی جو موومنٹ ہوگی لانگ مارچ کی، اس میں ان کو مزید یہ نقصان پہنچائے گی. لانگ مارچ تو میرا خیال اگر لاہور سے شروع کریں تو مرید کے تک بہت مشکل پہنچ پائیں گے. میں ابھی سے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، احسان ناز صاحب کا شاگرد ہوں، میں ان کے چہرے پہ لکھی ہوئی خبر پڑھ لیتا ہوں، تو وہ ابھی میں اطلاع دے رہا ہوں کہ شاید یہ مرید کے تک. احسان ناز صاحب، آج کا جو شو تھا وہ کیا رہا؟ لاہوریوں نے مسترد کر دیا، لاہوریوں نے کہہ دیا کہ اب قیمے والے نان بریانی سے اوپر کی بات ہوگی، اور گالیاں بھی نہیں ہم سنیں گے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کو کیا لاہوریوں نے جواب دیا؟ امداد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے قوانین سے آگاہ، کیونکہ میں اتنی قوانین سے آگاہی نہیں رکھتا، اس لیے میرے کو اپنے بات تھے، میری اپنی پاکستانی قومیت کے بارے میں تھے، کیونکہ ان کو لانا چاہیے، سمجھائی نا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مسلم یا پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے وہ پوری طرح پٹ گیا ہے، اور اس کے لیے عوام بالکل نہ معاشری کو سننا چاہتے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان کو، نہ مریم کو، نہ بلا، کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے یہ چوروں کا ٹولہ ہے، صرف اپنی چمڑی بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں عوام کی کوئی بات نہیں ہے، کردار کی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے والد محمود تھے، اب یہاں پہ اویس نورانی ہیں، ان کے والد پتر مولانا شام نورانی تھے، اور ان میں اور ان میں کتنا فرق، زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ان جھوٹوں کو، ان کی خلاف سازش کرنے والوں کو اور ایجنٹوں کو عوام بالکل قبول نہیں کرے گی. اگر عمران خان عوام کی خدمت شروع کر دے اور اگر ان عمران پہ خان ڈیلیور کر سکیں، اگر عمران خان عوام کی خدمت کر سکیں، تو ان تمام یہ بروکیوں کو، مقابلہ کوئی نہیں. نوسر بازوں کو عوام نے مسرت کر دیا. یہ کہنا تھا آج کے تجزیہ نگاروں کا. ہمارے ساتھ موجود تھے احسان ناز صاحب، پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار، لندن سے ہمارے ساتھ جوائن کیا تھا اسد علی انجینئر صاحب نے، ان کا نام بھی ایک معروف صحافی کے حیثیت سے جانا جاتا ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے محمد طارق بٹ، جن کو عام طور پر ایم ٹی بٹ کہا جاتا ہے، پروگرام خبردار فیم ہیں. پروگرام خبردار میں آپ ان کو ہمیشہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں. طارق بٹ صاحب لاہور کے رہنے والے ہیں، ایک نامور ریسلر بھی ہیں، اور لاہور کی مزاج
اور لاہور کی سیاست سے بخوبی واقف ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج پی ڈی ایم کا مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ کیوں ناکام ہوا, اس کی کیا وجوہات ہیں, لاہوریوں نے اس جلسے کو کس طرح سے ریجیکٹ کیا اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو لاہوریوں نے مسترد کس طریقے سے کیا. جانتے ہیں طارق بٹ صاحب سے, جن کو عام طور پر ایم ٹی بٹ خبردار فہم کہا جاتا ہے. ایم ٹی بٹ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں فلاپ ہوا, اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ امداد صاحب بہت شکریہ. عرض یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بالخصوص لاہور میں اس سیزن کی سب سے زیادہ سردی آج کے دن پڑی ہے, اور اتنی سردی کے اندر لوگوں کا امتحان لیا گیا ہے. یہ سردیوں میں عموماً جلسے دوپہر کو ہوتے ہیں, تو اتنی یک بختہ اور پھر بہت لیٹ کر دیا انہوں نے. دوسرا یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب بصدر اقتدار تھے, 2/3 اکثریت تھی, وزیر پاکستان تھے, تو انہوں نے ایک عزم کیا سابقہ آرمی چیف کے خلاف, پرویز مشرف کے, کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اور آج تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور آج یہ حالت ہے کہ وہ خود اشتہاری ہیں, سزا یافتہ ہیں, اور ساری جو ہے وہ معاملات بڑے بالکل الٹ ہیں. اور یہ للکار بھی کس کو رہے ہیں, موجودہ آرمی چیف کو. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کون یہ ایسی مت دے رہا ہے. یہ پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کو کب ہوش آئے گی؟ میں دیکھو نا, ایک راستہ ہوتا ہے دروازہ, تو میں کہوں میں نے دیوار توڑ کے گزرنا ہے, اور میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں. سوچنا چاہیے قوم کو کس طرف لگا رہے ہیں آپ. اس وقت کرونا کی صورتحال دیکھیں, ملک میں بے روزگاری دیکھیں, ملک میں مہنگائی دیکھیں, اور مل کے کو پاکستان کے بارے میں سوچیں. خدا را بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پاکستان میں لاہور میں ہونے والا جلسہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا. پی ڈی ایم کے بیانیے کو عوام نے مسرد کر دیا, اور لاہور کی عوام آئندہ کے لیے بھی اس بات پہ شدید غصے میں ہے کہ لاہور کے سٹیج پر مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر ایک اپنے آپ کو افغانی کہلانے والے بظاہر جو بندہ پاکستان کی امارات لے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو افغانی کہلاتا ہے, اس نے لاہوریوں کو گالیاں دیں, لاہوریوں کو غدار کہا, انگریزوں کے غلام کہا. لاہوری اس بات پہ شدید غصے میں نظر آتے ہیں, جس کا اظہار وہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کیسے پروگراموں میں بھی کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ لاہور سے اگر یہ قافلے گزرے تو یہ مرید کے سے آگے نہیں جا سکیں گے. اسلام آباد تو بہت دور کی بات ہے. آج کے جلسے میں مریم نواز نے, جن کو عام طور پہ مریم صفدر اوان بھی کہا جاتا ہے, نہایت بڑے بڑے جھوٹ بھی بولے. میاں نواز شریف نے آج بھی اداروں پر شدید تنقید کی, اور وہی بیانیہ لے کر سامنے آئے کہ جو بیانیہ ملک کے دشمنوں کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلم لیگ نون نے جب جلسے میں لاہور کے مینار پاکستان کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو ظہرانہ اس شخص کے ہاں دیا گیا جس کو پاکستان کی عوام ایک غدار وطن کے نام سے جانتی ہے, جس نے پاکستان کے اقداروں کے بارے میں ایسی باتیں کی جو کوئی پاکستان کا محب وطن شہری نہیں کر سکتا. آج کے پروگرام نے ہم نے یہ بھی تجزیہ کیا کہ لاہور میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو دیکھنے میں آئی. کل شام تک ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے تھے, میں چونکہ اندرون شہر لاہور کا رہنے والا ہوں, ان ویڈیوز میں حمزہ شہباز کے حامیوں کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جلسہ گاہ میں آ کر انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس آج جلسے میں اندرون شہر کے لوگوں نے بالکل شرکت نہیں کی. حمزہ شہباز کے دوستوں نے, ان کے حامیوں نے, جن کو عام طور پر ان کے ساتھ دیکھا جاتا تھا, انہوں نے آج جلسے میں شرکت نہیں کی, وہ کہیں نظر نہیں آئے. اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ شاید اب پھر جو ہے مریم صفدر اوان صاحبہ اور ان کے چچا شہباز شریف کے بیانیے میں فرق آ چکا ہے. دونوں کے اندر کے اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. اور کل جو ملاقات ہونے جا رہی ہے جیل میں آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کی اور میاں شہباز شریف کی, کیونکہ دونوں کا جو اندرون خانہ بیانیہ ہے وہ مفاہمت کا بیانیہ ہے, تو کل بڑی خبریں آنے کا امکان ہے. کل یہ بھی خبریں آ سکتی ہیں کہ دونوں کے درمیان اس معاملے پر مفاہمت ہو گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کا جو دروازہ ہے اس کو مزید جو ہے وہ تقویت دی جائے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے. کیونکہ آج اپوزیشن کو اپنی طاقت کا لاہور میں پتہ چل گیا. جس جلسے کو وہ آر یا پار کہہ رہے تھے, وہ نہ تو آر ہو سکا بلکہ وہ ان کی سیاست کو پار کر گیا, اور بلکہ راوی کے پار لے گیا, اور وہاں سے آنا ان کے لیے شاید اب واپس آنا ممکن نہ ہو. اور اگلے آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. اگلے ہفتے میں شاید مریم نواز بھی گرفتار ہوں گی,
اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ ساتھ جاوید لطیف کا بھی نام گرفتاریوں میں آ رہا ہے جو کہ شیخوپورہ سے پاکستان مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ لندن میں موجود پاکستان کے ایک نامور سیاستدان جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، عابد شیر علی، وہ کیوں یہاں پر موجود ہیں، وہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں، کس سے ڈرے ہوئے ہیں، نیب نے تو ان کے خلاف کسی کارروائی کا آغاز ہی نہیں کیا، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف آنے والے دنوں میں شاید امریکہ یا پھر سعودی عرب کی طرف کوچ کر جائیں. آپ کا پروگرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، پی ڈی ایم کے جلسے پہ ہم نے بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کو اب یہ تو میں کی لڑائی چھوڑ کے اب یہ وہ ککے زئیوں کی گلی جو لاہور میں لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی، وہ عورتوں والی لڑائی چھوڑ کے اب عوام کے حقیقی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان مسائل کی طرف کہ جن میں عوام اس وقت پھنسی ہوئی ہے، یعنی کہ آٹا، چینی اور روزگار کے مسائل جو عوام کے بڑے مسئلے ہیں، ان کی طرف ضرورت ہے کہ حکومت توجہ دے اور یہ آنے جانے اور دکھانے اور اس طرح کے جو مشیران کے بیانات ہیں ان کو اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے. آج فیصلہ ہو گیا، پاکستان کی عوام کس کے ساتھ ہے. پاکستان کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب پاکستان کے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلہ دیں، ان کے مسائل کو حل کریں، ان کی غربت کو دور کریں، مہنگائی کے زور کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کے عوام کو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. پروگرام روشن پاکستان ہر اتوار کی شام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. اپنے میزبان کو اگلے اتوار تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اوورسیز پاکستان ٹیلی ویژن لندن بیس کی مزید معلوماتی اور بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.